शुक्रिया जनाब। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें जो है रुकन ने की है और उसने एक सिंपल इंट्रोडक्शन भी दिया है ग्रामशी का, और आप सब जानते हो, सुना है रुकन से। तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक आपको पर्सपेक्टिव देता हूँ जिस मतलब के इराक़ का ग्रामशी था या जिस इराक़ को रिलेवेंट करके उन्होंने काम किया था। तो बेसिकली ये जो था एक 20th सेंचुरी का 20वीं सदी का मुफक्कर था, और 20वीं सदी जो है वो एक इनकलाबात की सदी है, और पूरे इनकलाबात हैं, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, और फिर इधर जो पेरिफेरीज़ में नेशनल स्ट्रगल्स होती हैं, और उधर यूरोप में बड़े जो है ना मतलब कि स्ट्राइक्स होते हैं वर्कर्स की, तो उस पे आते हैं। लेकिन मतलब कि इससे पहले ये सारे मार्क्सिस्ट थे, लेनिन भी मार्क्सिस्ट था, ग्रामशी भी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट था। तो मार्क्स का बुनियादी तौर पे जो ख़याल था, जो बात की शाहरुखन ने, कि जो बेस और सुपर स्ट्रक्चर वाला जो मामला है कि जितना बेस डेवलप्ड होगा तो फिर सुपर स्ट्रक्चर उस तरह चलेगा, या जो कंट्रीज़ ज़्यादा मतलब कि इंडस्ट्रियलाइज्ड होंगी और जिसका इकोनॉमिक सिस्टम इतना डेवलप हो चुका होगा तो फिर वो इनकलाबात की तरफ जाएंगे। तो मार्क्स ने ये बात की थी कि तो इनकलाबात की शुरुआत जर्मनी से होगी, या मतलब कि जो भी इंडस्ट्रियल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। लेकिन किस्सा इसके बिल्कुल उलट होता है। ये मार्क्स की बात थी, इस पे बाद में आते हैं। अभी चलते हैं लेनिन की तरफ। लेनिन के दौर में कैपिटलिज्म में एक स्टेप्ड इनटू न्यू फेज़, वो एक नए मतलब के फेज़ में वो दाखिल हो चुका था। वो था कि साम्राज्य फेज़, सरमाएदारी का साम्राज्य फेज़, साम्राज्य बन चुके थे। तो वर्ल्ड वार 1 लगती है 1940 में, और 1917 में जो है ना बोल्शेविक रिवॉल्यूशन आता है। तो इससे पहले जो लेनिन की प्रेडिक्शन थी उस पे आते हैं। तो लेनिन ने कहा ये जो मतलब कि सारा इम्पीरियलिज्म है एक तरह से कनेक्टेड है। इधर जो मतलब कि कोर कंट्रीज़ हैं, जो मतलब कि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उसके अलावा सेमी पेरिफेरीज़ कंट्रीज़ हैं लाइक रशिया, और जो पेरिफेरीज़ हैं कॉलोनीज़ जो हमारी तरह तब थे अफ्रीकन कंट्रीज़। तो लेनिन की प्रेडिक्शन ये थी कि ये सारा जो मामला है ये इम्पीरियलिज्म का कनेक्टेड है, और जब ये पूरी चेन एक तरह से एक साइड से टूटेगी तो फिर एक इनकलाबात का सिलसिला शुरू होगा। और टूटेगी कहाँ? वो टूटेगी सेमी पेरिफेरीज़ से या पेरिफेरीज़ से। लेनिन ने बिल्कुल मार्क्स के उलट मतलब के कहा था। मार्क्स ने कहा था इनकलाब आएगा मतलब कि जर्मनी और जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं उनमें से। लेनिन ने कहा नहीं, सेमी पेरिफेरीज़ या पेरिफेरीज़ से, क्योंकि कोर कंट्रीज़ के कंट्राडिक्शन हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे पेरिफेरीज़ और सेमी पेरिफेरीज़ में। इस्लामाबाद DH के कंट्राडिक्शन आपको DH में नहीं मिलेंगे, आपको H9 आबादी में मिलेंगे। कराची में बैरिया टाउन है, उसके कंट्राडिक्शन बैरिया टाउन के अंदर नहीं मिलेंगे। बैरिया टाउन के बिल्कुल ही उसके दीवार के साथ आप जाओगे, गबोल गोट है, वहाँ उनके कंट्राडिक्शन वहाँ मिलेंगे जहाँ बिजली भी नहीं है। तो जो मतलब कि साम्राज्य का असल चेहरा हो रहा था वो तो इधर ज़ाहिर हो रहा था हमारे कॉलोनीज़ में और सेमी पेरिफेरीज़ में लाइक रशिया। तो उनका इनकलाब का सिलसिला भी वहाँ से शुरू होगा, और लेनिन की बात जो है बिल्कुल दुरुस्त साबित होती है, और 1917 में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन आता है। और फिर आप देखते हैं कि एक इनकलाबात का सिलसिला शुरू होता है पूरी 20वीं सदी में, जो नेशनल स्ट्रगल्स चलती हैं, और फिर उधर भी यूरोप में भी वाक़ई स्ट्राइक्स होती हैं। तो लेनिन ये भी कहता है कि हमारे को गैर मशरूत हिमायत करनी चाहिए, जो पेरिफेरीज़ में नेशनल स्ट्रगल चल रही हैं उसकी, और जो कोर कंट्रीज़ में वाकस की स्ट्राइक चल रही है। और लेनिन ने की भी गैर मशरूत हिमायत, क्योंकि मामला सारा एक कनेक्टेड था। लेकिन किस्सा इसके उलट होता है कि 1923 में जो इटली और जर्मनी, जिससे मार्क्स ने एक्सपेक्ट किया था जर्मनी से कि उधर इनकलाब आएगा, उधर फाशिज़म आ जाता है, और इधर सेमी पेरिफेरीज़ और पेरिफेरीज़ में माओ, लेनिन और वियतनाम में जो हो ची मिन्ह पूरी 20वीं सदी में ये किस्सा उल्टा हो जाता है कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ थी, जो एक तरह से डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, वो मतलब कि फ़ाशिज़म की तरफ जाती हैं, वो हिटलर की तरफ जाती हैं, वो मुसोलिनी की तरफ जाती हैं, और हमारी तरह जिनको वो अनसिविलाइज्ड और पता नहीं क्या क्या कहते थे, वो किसके पीछे होते हैं? लेनिन के पीछे होते हैं, वो माओ के पीछे होते हैं, वो गांधी के पीछे होते हैं। तो ये एक पस मंज़र था पूरा। और इससे बाद ग्रामशी ने सोचना शुरू किया कि ये क्या हुआ, बेस और सुपर स्ट्रक्चर वाला मामला। जो कंट्रीज ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज थी, जिनका इकोनॉमिक सिस्टम ज़्यादा मजबूत था,
وہ چلے گی فاشزم کی طرف، اور جن کا اکنامک سسٹم بالکل کمزور تھا وہ چلے گی انقلابات کی طرف۔ تو اس سے بعد گرامشی سوچنا شروع کرتا ہے اس پروجیکٹ میں۔ وہ تو جیسے شاہ رخ خان نے بات کی کہ 1923 میں جیسے مسئلہ نہیں آتا ہے تو 1926 میں گرامشی کو جیل میں بھیج دیتا ہے۔ یہ ایک کمیونسٹ تھا اور ورکنگ کلاس سے تھا، اور ورکنگ کلاس میں کام بھی کیا اور ورکنگ کلاس کے لیے کام کرتا تھا۔ تو اب جو ہے نا گرامشی سارا سوچتا ہے معاملہ سپر اسٹرکچر پہ، کام ان کا جو مطلب کہ آج ہماری تھیسس ہے وہ سپر اسٹرکچر پہ۔ بیس کی بات تو چلے گی، بیس ایک اکنامک سسٹم ہوتا ہے، اکنامک سسٹم کس طرح ہے تو اس کو مارکسین میتھڈولوجی والے جو بندے ہیں وہ اس کو بیس بولتے ہیں۔ تو ادھر سے جو ہے نا گرامشی کی تھیوری آف ہیجمنی آتی ہے، تو اس پہ بھی آتے ہیں تھیوری آف ہیجمنی پہ۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ مطلب کہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ مطلب کہ سارا جو گرامشی کی تھنکنگ ہے وہ اس سے ریلیونٹ ہے کہ جو رشین کنٹریز ہیں، مطلب جو سیمی پیریفریز ہیں، جو پیریفریز ہیں، ان میں انقلاب آیا، ادھر اتنا اکنامک سسٹم مضبوط نہیں تھا، لیکن جہاں اکنامک سسٹم مضبوط تھا وہاں فاشزم آ گیا۔ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، مطلب کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ اور بندوں نے بھی اس پہ کام کیا، لیکن مطلب کہ گرامشی کا کام ایک اپنی مطلب کہ سگنیفیکنس رکھتا ہے۔ تو اب اس پہ آتے ہیں تو اس میں ایک پیسو ریولیوشن کی بھی بات کرتا ہے گرامشی کے۔ پیسو ریولیوشن یہ ہے کہ مطلب کہ ایک جو طبقہ ہوتا ہے جو انقلاب برپا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک مطلب کہ ڈیڈ جو اسٹرکچر ہوتی ہے اس کو بھی زندہ رکھتا ہے، تاکہ جو نچلے والے طبقہ ہے ان کو بھی دبا کے رکھیں، کہیں وہ گلے نہ پڑ جائے تو ان کے ساتھ یہ دے دیں۔ جس طرح ہمارے ادھر پیسو ریولیوشن ہوا اسلامک سوشلزم، مولانا ذوالفقار علی بھٹو نے جو بات کی تھی، ابھی مطلب کہ ایک فارم جو ہے اس کو بھی زندہ رکھنا کہ کہیں نچلے طبقے والے میرے گلے نہ پڑ جائیں تو ان کو اس فارم کے ساتھ مطلب کہ رکھنا ہے۔ ادھر مطلب کہ آپ بھی دیکھیں ادھر کیپٹلسٹ اور فیوڈلزم بھی ہے، مطلب کہ زمینی جاگیریں کوئی بٹی ہوئی نہیں ہے، سندھ میں تو نہیں ہے اور مجھے پتہ نہیں، ٹھیک ہے، اور ادھر کیپٹلزم بھی ہے، اور وہی بندہ جو فیوڈل ہے وہی کیپٹلسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک مطلب کہ ایک مردہ فارم ہے، ان کو بھی زندہ رکھنا تاکہ جو ورکنگ کلاس ہے وہ کل کو مطلب کہ گلے نہ پڑ جائے۔ یہ انہوں نے سیکھا تھا فرینچ ریولیوشن سے۔ ایسے نہیں ہے انقلاب آتے ہیں یا پریکٹس ہوتی ہے تو اس سے صرف ورکنگ کلاس یا پروگریسو سیکھتے ہیں، اس سے دشمن بھی سیکھتا ہے۔ تو انہوں نے یہ بات سیکھ لی تھی کہ ابھی مطلب کہ بالکل اس طرح ریڈیکلائز کریں گے تو یہ تو کل کو گلے پڑ جائیں گے۔ تو جرمنی میں بھی جو مطلب کہ انڈسٹریلائز ہوا تھا وہ اس طرح ہوا تھا، مطلب کہ پیسو ریولیوشن کے تھرو، اور اٹلی بھی اس طرح ہی ہوا تھا، اور بھی یورپین کنٹریز اس طرح ہوئی تھی۔ تو یہ ایک معاملہ ہے مطلب کہ سپر اسٹرکچر کا، مطلب کہ بیس تو بدل دیا، سپر اسٹرکچر میں ابھی بھی کچھ ایسا رکھا ہے کہ کل کو تم آ جاؤ تو پھر آتے ہیں ابھی ہیجمنی پہ۔ ہیجمنی پہ شاہ رخ خان نے بھی بات کی، لیکن میں ایک مطلب کہ بیسک اور کوشش یہ ہوگی کہ آپ لوگوں کو سمجھا سکوں۔ ہیجمنی کا سمپل مطلب کہ ہم لٹرل میننگ دیکھیں تو وہ ہے رول تھرو کنسینٹ۔ آپ مطلب کہ لوگوں کی کنسینٹ کے تھرو ان پہ حکمرانی کی جائے، ان پہ رول کیا جائے، ان کا کنسینٹ جیتا جائے، ان کا کنسینٹ فارمیشن کی جائے۔ یہ مطلب کہ ایک ہیجمنی کا سمپل انٹروڈکشن ہے۔ تو اس طرح مطلب کہ گرامشی مثال دیتا ہے فرینچ ریولیوشن کا کہ اس میں بورجواز نے کس طرح کنسنٹ میکنگ کی، اور بالکل ایک مطلب کہ ایک پورے پروسیس سے ہو کے ریولیوشن آیا۔ انہوں نے سارے جو بھی طبقات تھے، جو بھی مطلب کہ جس کے ستائے ہوئے تھے، چرچ کے ستائے ہوئے لوگ تھے، ان کو جو ہے نا ان کو ایڈریس کر کے اپنے مطلب کہ کچھ مفادات کمپرومائز کر کے ان کو ایڈریس، ان کے سوالات کو ایڈریس کر کے ایک ساتھ لے کے چلنا، وہ جو مطلب کہ بورجواز کی ہیجمنی تھی۔ اب مطلب کہ اسٹیٹ اپنی ہیجمنی کس طرح قائم رکھتی ہے، تو اس کے پاس ایک تو پولیٹیکل پاور ہے، پولیٹیکل سوسائٹی تو ہے، ہم پارلیمنٹ دیکھتے ہیں، ہم فوج، پولیس، ملٹری یہ تو دیکھتے ہیں، یہ تو مطلب کہ پاور ہے، یہ سیدھا کوئرسو مین ہے، مطلب کہ سیدھا جو کچھ کرنے والا، سیدھا جو مطلب کہ بلوچستان میں بھی کر رہا ہے، گلگت میں بھی کر رہا ہے، سندھ کے بعض علاقوں میں بھی کر رہا ہے، ادھر بھی کر رہا ہے، یہ تو ایک ہمارے کو سیدھا نظر آتا ہے۔ لیکن ادھر سوچنے کی بات ہے، لوگ کیوں نہیں نکلتے؟ یہ سیدھا ہو رہا ہے ظلم، بلوچستان میں ہوا ہے، کشمیر میں ہوا ہے، لوگ کیوں نہیں نکلتے؟ ادھر ہو رہا ہے کچی آبادیز میں،
وہ لوگ کیوں نہیں نکل رہے؟ کیونکہ ان کو تیار کیا جاتا ہے اس طرح، لوگوں پہ ظلم بھی کیا جاتا ہے تھرو پولیٹیکل سوسائٹی، اور ان کو تیار کیا جاتا ہے ظلم برداشت کرنے کے لیے تھرو سول سوسائٹی۔ مجھے انجیکشن فوبیا ہے، انجیکشن سے بہت ڈر لگتا ہے، تو انجیکشن ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے، کنسنٹ میکنگ کرنی ہوتی ہے، بچار یہ برداشت کر جاؤں۔ تو اس طرح لوگوں کی بھی پہلے کنسنٹ میکنگ ہوتی ہے۔ ایک مطلب کہ سوسائٹی ایسی ہے جس کو ہم سول سوسائٹی کہتے ہیں، اس کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کی کنسنٹ میکنگ کر رہے ہیں کہ آپ پہ ظلم ہوگا اور آپ کو برداشت کرنا ہے۔ وہ اس طرح سیدھا نہیں بتاتے، لیکن اس کا مطلب یہی ہے، مطلب کہ آئین کی بالادستی فلاں ایسا، مطلب کہ اور بھی نعرے ہیں، مطلب ایک پورا سیٹ اپ بنایا جاتا ہے۔ سارے میڈیا ہے، میڈیا کیا کام کر رہا ہے؟ وہ بھی لوگوں کو مطلب کہ جو جبر برداشت کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے، میڈیا سول سوسائٹی میں آتا ہے۔ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں جو سارے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہی کام کر رہے ہیں، وہ مطلب کہ اسٹیٹ کے نیریٹو سیدھے ادھر پڑھا رہے ہیں، اور سیدھے یہی پڑھاتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے، اسٹیٹ کچھ بھی کر لے، آپ کو بولنا نہیں ہے، کیونکہ اسٹیٹ آپ کو کسی ایکسٹرنل اینیمی سے بچا رہی ہے، تو آپ کو نہیں بولنا ہے۔ مطلب کہ اس طرح جو ایک پوری سوسائٹی کی ایک انٹلیکچوئل فارمیشن ہوتی ہے میڈیا کے تھرو، اور آپ کے ایجوکیشن کے تھرو، اور آپ کے مطلب کہ اور بھی مینس سنگل نیشنل کریکولم بھی اس کا ایک سلسلہ ہے کہ ہماری جو یونٹی دکھانا، ڈائیورسٹی کو مٹانا، سندھی نہیں ہے، سرائکی نہیں ہے، پنجابی نہیں ہے، گلگتی نہیں ہے، ہم ایک ہیں۔ اس سلسلے میں سول سوسائٹی لائی تھی سنگل نیشنل کریکولم، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سول سوسائٹی کا پورا پروجیکٹ ہے، ایک مطلب کہ لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کرنا ظلم برداشت کرنے کے لیے، تو مطلب کہ یہ سول سوسائٹی کا کانسیپٹ ہے۔ اس طرح جو ہے نا ایکسپلائٹو کلاس ہے، وہ سارا رول کرتا ہے، وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے تھرو کورسو مین، اور آپ کی کنسنٹ میکنگ کرتا ہے تھرو سول سوسائٹی کے، آپ کو تیار کر کے رکھا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو وار آف پوزیشن کی بات کر رہا ہے، وار آف پوزیشن کی بات مطلب کہ بالکل اس کے الٹ ہے کہ جو ایکسپلائٹڈ کلاس ہے، ورکنگ کلاس ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے اس کے بدلے میں؟ تو اس کو اس کے بدلے میں اس طرح کرنا چاہیے کہ ان کو بھی ایک اپنی ہیجمنی بنانی چاہیے، جس طرح رکن نے بات کی کاؤنٹر ہیجمنی، ایک نیچے اپنی ہیجمنی بنانی چاہیے، ایک نیچے اپنی سول سوسائٹی بنانی چاہیے، تاکہ جو اسٹیٹ کی سول سوسائٹی ہے اس کو کاؤنٹر کر سکیں۔ تو اس کو جو ادھر سے کانسیپٹ آتا ہے ماڈرن پرنس۔ ماڈرن پرنس کیا مطلب کہ ابھی تو ایک بندہ نہیں بن سکتا، اور گرامشی کا بھی یہی خیال تھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہوگی جو کہ ماڈرن پرنس ہوگی، وہ سارا یہ معاملات چلائے گی۔ تو اس میں یہ 3 اسٹیپس پہ آتا ہے کہ ایک تو آپ کو آئیڈیاز میں لڑنا ہے، آئیڈیاز میں جو مطلب کہ ایکسپلائٹو کلاس کی جو ہیجمنی ہے اس کو کریش کرنا ہے، جو آئیڈیاز کے میدان میں، وہ کس طرح، جس طرح ہم ابھی کر رہے ہیں، جس طرح ہم مضمون لکھ دیتے ہیں، جس طرح ہم میگزینس نکالتے ہیں، جس طرح ہم ٹرینڈز چلاتے ہیں، یہ تو ہوا ان کو مطلب کہ ان کو آئیڈیاز میں ہماری ہیجمنی قائم کرنا، ایکسپلائٹو کلاس کی، ٹھیک ہے۔ دوسرا آتا ہے وہ نیو سویلائزیشن پروسیس۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مطلب کہ سارے جو بھی، اور ایسے تو نہیں ہے مطلب کہ اکنومکلی ریڈیوس تو نہیں ہوا ہے کہ آپ کو صرف ٹریڈ یونین سے ہی آپ کو ریولیوشن کرنی ہے، اس طرح نہیں ہے۔ آپ کو اور بھی معاشرے کے جو پرت ہیں ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا، آپ کو اسٹوڈنٹ کو ایڈریس کرنا پڑے گا، ان کو مسائل ایڈریس کرنا پڑے گا، اور مطلب کہ جو وومن کوسچن ہے، مطلب کہ جو پیٹریارکی ہے، ان کو ایک الگ فرنٹ بنا کے ایڈریس کرنا پڑے گا، اور مطلب کہ ادھر تو نیشنل کوسچن اور جو ایتھنسٹی کے بنیاد پہ لوگوں میں نفرت پھیلائی ہوئی ہے، ان سارے معاملات کو ہمارے کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ اور پھر تھرڈ کیا ہوگا؟ پھر ان ساروں کو یونائٹ کرنا پڑے گا ایز ان نظریے میں۔ ہم ابھی PRSF میں اسٹوڈنٹس کو ایڈریس کرتے ہیں، WDF ایڈریس کرتی ہے پیٹریارکی ویمن کے کوسچن کو، اور جو مطلب کسانوں کے فرنٹ ہیں وہ کسان کوسچن کو ایڈریس کرتے ہیں، اور جو مطلب کہ مزدوروں کے فرنٹ ہیں، ٹریڈ یونین ہیں، وہ مطلب کہ ان کو ایڈریس کرتے ہیں۔ یہ سارے بٹے ہوئے ہیں لیکن نظریے میں سارے ملے ہوئے ہیں، مطلب کہ جب نظریے میں ملتے ہیں اور ان کی کنسنٹ میکنگ ہوتی ہے، تو یہ ایک آپ کی کاؤنٹر ہیجمنی ہے، آپ وار آف پوزیشن بنا رہے ہیں۔ جو کاؤنٹر ہیجمنی ایکسپلائٹڈ کلاس اپنی بناتا ہے اس کو کہتے ہیں مطلب کہ وار آف پوزیشن۔ اور پھر آتا ہے
وار آف مینیور جو فرنٹل اٹیک کر کے آپ مطلب کہ ٹیک اوور کرتے ہیں. تو یہ ایک پورا تھا پروجیکٹ گرامشی کا جو میں نے بیان کیا. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں مطلب کہ ہر کنٹری میں ہمارے کو ایسا ہی کرنا چاہیے. وہ ادھر اس کے حالات مطلب کہ ڈٹرمائن کریں گے. اس طرح ڈوگمیٹک انداز میں یا نیچرل سائنس کے فارمولے کے انداز میں آپ کو اس کو اٹھا کے ادھر پھینک نہیں سکتے. ادھر جو مطلب کہ ادھر اگر نیشنل کوسچن کا مسئلہ نہیں ہے تو ہم نہیں ایڈریس کریں گے, لیکن ہے ادھر بعض کنٹریز ایسی ہیں ادھر نیشنل کوسچن کا معاملہ نہیں ہے تو اس کو ایڈریس ادھر نہیں کریں گے. تو جدھر جو مسائل ہوں گے ان کو ایڈریس کر کے جو مطلب کہ ادھر اسپیس اینڈ ٹائم کی جو ضرورت ہوگی اس طرح سے یہ سارا معاملہ ہوگا. تو مجھے یہ بات کرنی تھی. اور کوئی دوست کا سوال ہو تو